बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द बीनर सलीम शो। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की सूरत हाल है, इसलिए ज़बरदस्त किस्म की मज़ेदार किस्म की चटपटी सी सूरत हाल है क्योंकि भाई आपको देखने को मिलेगा तोशा खाना केस रीप्ले। अब आप कहेंगे तोशा खाना बीच में कहाँ से आ गया? तोशा खाना का तो फैसला हो गया, उसके ऊपर तो इतना सब कुछ हो गया, जज साहब के साथ भी बहुत कुछ हो गया और खान साहब जो हैं वो धर लिए गए हैं और अंदर फड़ लिए गए हैं और फिर तोशा खाना की तो भाई इसका रीप्ले हुआ है। किस तरह से रीप्ले हुआ ये मैं आपको बिल्कुल इस बारे में बताने वाली हूँ। इसके अलावा जो है बुशरा बीबी की दौड़ें, बुशरा बीबी की चीखें, वो जो हैं वो सब मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। उसकी वजह यह है कि वैसे तो खैर मतलब बुशरा बीबी के जो मौकलात हैं जिनके बारे में आसमान और ज़मीन के कलाबे उन्होंने बांध दिए थे इमरान खान साहब को अपने वश में करने के लिए, अब वो काम तो कोई नहीं कर रहा है। अब बुशरा बीबी की जो भाग दौड़ है वो किस लिए है, उनका क्या फरमाइशी प्रोग्राम है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा इमरान खान साहब दूसरी दफ़ा नाअहल होने वाले हैं। अच्छा, एक दफ़ा नाअहल तो जहांगीर खान तरीन साहब लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हो गए थे, नवाज शरीफ साहब भी एक दफ़ा लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई हो गए थे, बाद में खैर ऑब्वियसली पार्लियामेंट ने उस हवाले से कानून साजी भी कर लिया, तो अब उनकी मियाद 5-5 साल हो गई हुई है। तो वो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो 5-5 साल इनकी डिस्क्वालिफिकेशन तो ख़त्म हो गई, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं उनको एक दफ़ा और डिस्क्वालीफाई करने की पक्की तैयारी कर ली गई है और इस तैयारी के अंदर इमरान खान का बहुत बड़ा हाथ है। ये क्या स्टोरी है ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा कुछ हम पर्सनल मामलात पर भी बात करेंगे, बुशरा बीबी एंड मानेका परिवार की। वैसे तो हमें नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आपकी पर्सनल चीज़ें प्रोफेशनली लिंक्ड हों और जब आपकी पर्सनल चीज़ें पब्लिकली और पब्लिक ऑफिस से रिलेटेड हो तो फिर तो हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां पर बात पब्लिक ऑफिस की आ जाती है ना, वहां बात बीनर सलीम और आप लोगों की आ जाती है, क्योंकि भाई हम आम पाकिस्तानी हैं। ये पब्लिक ऑफिस जितना पब्लिक ऑफिस होल्डर का है ना उतना ही हम लोग का है। पब्लिक ऑफिस का मतलब क्या होता है? पब्लिक ऑफिस वो दफ्तर जो कि पब्लिक का है, तो हमारा दफ्तर है ना, अगर उससे रिलेटेड हमारी चीज़ों से रिलेटेड बात है तो ऐसे कैसे हो सकता है कि हम वो बात ना करें। तो एनीवेज हम इससे आगाज़ कर लेते हैं कि भाई इमरान खान साहब को जो वक्ती तौर पर एक रिलीफ मिला है, एक ताज़ा हवा का झोंका आप कह लें, वो मैं समझा देती हूँ। क्योंकि पता क्या, यूथियास को बहुत आदत है कि यहाँ से रिलीफ मिलता नहीं है, वहाँ वो मिठाइयाँ शिठाइयों जो है वो पक्का उसको ऑर्डर कर देते हैं, कप केक्स का, पेस्ट्रीज का, मीठा खूब अच्छे तरीके से बना लेते हैं। मैं बार बार उनको समझाती रहती हूँ, इतनी महंगाई है, आज फिर बिजली का यूनिट जो है वो कोई 3-3.5 रुपये महंगा हो गया है। आप लोग क्यों इतने पैसे खर्च कर रहे हैं? ठीक है जी, यूथियास अगर एक स्पेसिफिक क्लास से हैं, आप लोग को पैसे की कोई कमी नहीं है, तो भाई गरीबों को बांट दो, भाई गरीबों को बांट दो, आपने ज़रूर ज़ाया करना है। अब देखें ना, जितना चाहे मर्जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब इनको पैसिफाई करने की कोशिश कर लें, इमरान खान साहब को ताज़ा हवा का झोंका देने की कोशिश कर लें, वो क्या कहते हैं हाथ वाले पंखे से हवाएं देने की कोशिश कर लें, जो ईमानदार वकील है ना, जो इमरान खान के वकील हैं, भाई वो आदमी खुश नहीं होते। मतलब जो लोग खुश हो जाएं वो ईमानदार थोड़ी होते हैं, ये कभी ना खुश होने वाली कौम है। अब मसला ये है कि तोशा खाना केस का रिप्ले हुआ क्योंकि भाई इमरान खान को 9 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें ट्रायल कोर्ट में बहाल करने का किया गया है। इमरान खान साहब की जो लीगल टीम थी उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए अगेंस्ट द ट्रायल कोर्ट्स, ठीक है। 9 मुकदमात थे जिनमें जमानतें नहीं मिल रही थी, उनमें से एक मुकदमा मैं आपको बता दूं साइफर का भी है, आगे चल के मैं इस बारे में बात करती हूँ, आपको सब समझाती हूँ। और खास तौर पर आपको क्या समझाना, आप तो माशाल्लाह बड़े समझदार हैं, जो यूथियाज है ना उनको जरा मैं समझा दूं, ठीक है, कि उनको खुश कितना होना है और उनको दुखी कितना होना है, ठीक है। तो जितने भी यूथियाज है ना वो आगे आगे आ जाएं, अपने कान के पर्दे खोल रहे और ये मेरी पूरी आपने वीडियो देखनी है, आपको समझ आ जाएगी। इमरान खान के जितनी भी लीगल टीम है उन्होंने ट्रायल कोर्ट के अगेंस्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए हुए थे, 9 मुकदमात थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट यानी वही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिनके ऊपर इनको एतमाद नहीं है, जिनका जो चीफ जस्टिस है बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो बायस्ड है और वो बिल्कुल भी पीटीआई के हक में नहीं है और इमरान खान का दुश्मन है, लुब्बे लुबाब उसका ये है। लेकिन वो इनको हाथ वाले पंखे से हवाएं दे रहा है, ऐसे ये देखें ना, ऐसे ऐसे हवाएं मिल रही हैं, आज मिली हैं, आज 9 मुकदमात में हवाएं मिली हैं, लेकिन हवा ना ऐसे, ये देखिए पंखा रुक गया, हवाएं भी रुक गई, यही वाला हाल है। इमरान खान के जो 9 मुकदमात थे उनमें उनको जमानत नहीं मिल रही थी, इनके जो वकील है वो गए जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास और उनसे कहा कि भाई ये जो 2 मुकदमात हैं उसके अंदर 9 मुकदमात हैं, 9 उनके अंदर जो है हमारी जो जमानतें हैं वो हॉल्ट पर है, मतलब रुकी हुई हैं और वो जमानतें नहीं दे रहे हैं। ऐसे में जो आमिर फारूक साहब हैं आम जबान में उन्होंने कहा कि भाई ये जो मामला है ना इसको बहाल किया जाए
جو ٹرائل کورٹس ہیں وہ ان ضمانتوں کا فیصلہ دوبارہ سے سنیں، یعنی ان درخواستوں کو دوبارہ سے سنا جائے گا۔ اب ہوگا کیا یہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ اب جیسے ایک کیس ہے، ایک ایگزامپل آپ کو سمجھانے کے لیے، ایک کیس ہے اس میں سائفر کا، ٹھیک ہے، جس چکر میں عمران خان صاحب اندر بھی ہیں اور وہاں سے پھر یہ اڈیالہ بھی شفٹ ہوئے، اٹک سے اڈیالہ بھی شفٹ ہوئے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سائفر کا جو پنچ نامہ ہے نا پورا، مطلب جو چارج شیٹ ہے، اس کے اندر سزائے موت اور عمر قید کی دفعات ہے۔ اب سائفر کے معاملے میں ضمانت کیسے مل سکتی ہے؟ دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ اگر کہہ رہا ہے، اور وہ جو 9 ججز ہیں، کیونکہ 9 درخواستیں ہیں نا، 9 کیسز ہیں، وہ جو 9 ججز ہیں انہوں نے جو ضمانتیں نہیں دیں وہ غلط ہے، اور جو ہائی کورٹ کہہ رہی ہے، جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے عمر فاروق صاحب کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ چلیں جی، ان کی پوسٹ بڑی ہے، چیف جسٹس ہیں، قابل احترام ہیں، میں یہ بالکل نہیں کہتی کہ وہ انڈر پریشر آئے ہوں گے، میں یہ بالکل نہیں سمجھتی کہ ان کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے ہوگا، کیونکہ پی ٹی آئی تو خود ان کے اوپر ایلیگیشنز لگا رہی ہے۔ لیکن یہ بڑی عجیب سی بات ہے، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر حاضری پر ضمانت خارج نہیں ہوتی۔ انہوں نے ریزن یہ دی ہے ٹرائل کورٹس کے اندر یہ ضمانتیں دوبارہ بحال کرنے کی کہ بھئی غیر حاضری پر جو ضمانت ہے وہ خارج نہیں ہو سکتی۔ تو مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے نہیں پتا، میں لاء کی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر کورٹ آپ کو بلاتا ہے اور اگر ٹرائل کورٹ کے اندر عمران خان نہیں جاتے، 1 دفعہ نہیں گئے، 2 دفعہ نہیں گئے، ان کے وکیل بھی نہیں جاتے، یا صحیح طرح سے ڈیفینس اپنا پٹ اپ نہیں کرتے، یا اگر عمران خان صاحب نہیں جاتے، تو کیا ضمانت خارج ہونا نہیں بنتا؟ اگر نہ جانے پر ضمانت خارج نہیں ہو سکتی تو ایسے تو اتنے کرمنلز ہیں، وہ تو عدالت جانا ہی پسند نہیں کریں گے۔ عدالت کون جانا پسند کرے گا؟ جیل کون جانا پسند کرتا ہے؟ عدالتوں کا ماحول ہماری ایسا ہے، کیا ہماری جیل کا ماحول ایسا ہے؟ یہ مجھے نہیں پتا، یہ مجھے کوئی لاء ایکسپرٹ ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جو 9 کیسز ہیں، جو 9 درخواستیں ہیں جس کے اندر ضمانتیں نہیں ہوئیں، جو خارج ہو گئیں، جس کے لیے عمران خان کی پوری لیگل ٹیم اسلام آباد ہائی کورٹ گئی اور اس کو انہوں نے چیلنج کیا وہاں جا کر کے، وہ 9 درخواستوں کے فیصلے کرنے والے 9 ججز وہ غلط ہیں یا انہوں نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی دوبارہ سنیں وہ ٹھیک ہے۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے، یہ اب میں آپ کو یہاں سے اب میری رائے شروع ہے، خبر میں نے آپ کو دے دی ہے، یہاں سے میری رائے شروع ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ توشہ خانہ کیس کا ریپلے ہے، کیونکہ توشہ خانہ میں بھی یہی ہوا تھا کہ جی پہلے ٹرائل کورٹ سے پھر اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ، پھر واپس ٹرائل کورٹ، اور پھر اس کے بعد فیصلہ ٹرائل کورٹ نے دیا تھا، اور پھر اس کے بعد سزا بھی ہوئی تھی، اور the rest is history, we all know what happened۔ اسی طرح اگر یہ دوبارہ 9 درخواستوں کے اوپر سماعت ہوتی ہے، ان 9 درخواستوں کو دوبارہ ٹرائل کورٹ میں سنا جاتا ہے، تو پھر بھی ضمانتیں ملنی نہیں ہیں۔ اگر آپ نے دیکھ چکھنی ہے، دیکھ دیکھنی ہے کہ کیسے بنی ہے، تو آپ اس کا اوپر کا ایک دانہ نکال کے دیکھتے ہیں، تو وہ جو اوپر کا ایک دانہ میں نے آپ کو چکھایا ہے وہ سائفر کیس کا ہے، جس میں دفعات ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا سزائے موت، عمر قید کی ہیں۔ تو ایسے کیا، اچھا تو ایسے کیسے ان کو جو ہے اس میں ریلیف مل جائے ضمانت کا؟ نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے۔ بلکہ انفیکٹ آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں، آج 2 اکتوبر ہے نا، ایسے ہی بات ہے وقار صاحب، ایسے ہی ہے نا، ہاں آج 2 اکتوبر ہے، تو 2 دن کے ایگزیکٹلی بعد میرے خیال سے 4 اکتوبر کو بھائی سائفر کے اوپر فرد جرم عائد ہو جانا ہے، کیونکہ آلریڈی چلان جمع ہو چکے ہیں۔ جب فرد جرم عائد ہوئے گا تو 14 سال قید بامشقت، رائٹ، which means لائف ٹائم imprisonment، پھانسی کی سزا ڈیفینیٹلی ڈیپینڈنگ اپون دا جج۔ تیسری چیز یہ کہ دوبارہ ڈسکوالیفیکیشن، بھئی جو آدمی لائف ٹائم امپریزنمنٹ کا مرتکب پایا جاتا ہے، یا جس آدمی کو سزائے موت سنائی جاتی ہے، کیا وہ اہل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ عمران خان صاحب واحد وہ ایکس پرائم منسٹر ہونے والے ہیں جو کہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے 1 نہیں 2 بار ڈسکوالیفائی ہوں گے، اور پھر جو دوسری ڈسکوالیفیکیشن ہے، یعنی جو سائفر والے معاملے میں لگنی ہے، وہ ایک ایسے ٹائم پر لگنی ہے جب الیکشنز بالکل راؤنڈ دا کارنر ہوں گے۔ اگر ہم اگر ہم اس مہینے اور اس ڈیٹ کو دماغ میں رکھ کے چلیں کہ جی فروری مارچ میں الیکشن ہو رہے ہیں، تو یہ اسی مہینے کے اندر اندر ایک اور ڈسکوالیفیکیشن عمران خان صاحب پہ لگ جانی ہے، کیونکہ فرد جرم عائد ہونے والا ہے چند گھنٹوں کے اندر، چند دنوں کے اندر۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ کیس چیز ہے کہ بھئی یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جی مزید جو معاملات آسان ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اور یہ آپ سمجھیں کہ مشکلوں کا پہاڑ عمران خان پر ٹوٹنے والا ہے۔ اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ بھئی گل ود گئی ہے مختاریہ، تو آپ نے بالکل اس بارے میں پریشان نہیں ہونا، کیونکہ ابھی جو میں آپ کے سامنے تازہ ترین رکھنے والی ہوں وہ ایک مرشد کی،
ایک مرشد کی گریہ آزاری، ایک مرشد کی اپیل، ایک مرشد کی درخواست، جو کہ کس نے رکھی ہے؟ مرشد نے تھوڑی نہ رکھنی تھی، خود آ کر کے بھئی ان کے مرید کے حوالے سے جو درخواست تھی وہ مرشد صاحب نے، وہی ایک وقت کا ذکر ہے، ونس اپون اے ٹائم، وہ جو گنجے بروکر ہوا کرتے تھے، ان کو کہا بشرا بی بی نے لطیف کھوسا کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جمع کرائی ہے، جس میں اب آپ سن لیں فریق کس کس کو بنایا ہے۔ وزارت داخلہ، وزارت دفاع، وزارت قانون کے سیکرٹریز، آئی جی جیل خانہ جات، سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل، ڈی جی انٹیلیجنس بیورو اور ڈی جی ایف آئی اے کو فریق بنایا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا انہوں نے کہ جی عمران خان کو جیل میں خوراک کے ذریعے زہر دیا جا سکتا ہے، اس لیے خدشہ ہے کہ میرے شوہر کو جیل میں کھانے کے ذریعے زہر دیا جائے گا۔ اچھا، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ آلریڈی پاکستان کے اندر ہم ایسے لیڈرز کو کھو چکے ہیں جن کا مرڈر ہوا ہے۔ نواز شریف بالکل مرنے کے دھانے پر تھے، اور نواز شریف کا جب بھی یہ زہر دینے والی بات آتی ہے، یا جب بھی یہ بات آتی ہے کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے، تو مجھے دو لوگ یاد آتے ہیں بہت زیادہ۔ ایک بے نظیر بھٹو صاحبہ، جنہوں نے اپنی زندگی گوا دی ان پاکستان کے لیے، ان پاکستانیوں کے لیے، اور دوسرے نواز شریف صاحب اس لیے کیونکہ جیل کے اندر ان کو سلو پوائزن کیا جا رہا تھا، اور نواز شریف کے اسی لیے پلیٹلیٹس گرے تھے۔ وہ حشاش بشاش بندہ جیل کے اندر گیا تھا۔ ٹھیک ہے یار، یہ شوگر، ڈائبٹیز، بلڈ پریشر، یہ اس طرح کی بیماریاں تو ہر ایک کو ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن نواز شریف کو اللہ معاف کرے کوئی کینسر یا کوئی ایسی کوئی پلیٹلیٹ سے کوئی اس طرح کی پرابلم نہیں تھی، لیکن وہ جیل کے اندر رہے اور ان کو زہر دیا جا رہا تھا، اور اس لیے ان کے پلیٹلیٹس کم ہوئے، اور اسی لیے وہ باہر بھی اسی لیے گئے تھے، اس لیے گئے تھے کیونکہ یاسمین راشد کے رونے نکل گئے تھے، شیریں مزاری کے رونے نکل گئے تھے، عمران خان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر عمران خان نے ڈاکٹر فیصل، جن کے اوپر عمران خان کو یقین تھا، ان سے نواز شریف کے سارے ٹیسٹ کرائے، ان سے سیکنڈ اوپینین لی کہ آپ بتائیں۔ اور مسئلہ یہ تھا کیونکہ نواز شریف ملک کے 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے تھے، تو کراچی کے بھی ڈاکٹرز، اور یہ یاسمین راشد خود اپنے منہ سے کہہ رہی ہیں، پریس کانفرنسز کے اندر انہوں نے بتایا تھا، نیشنل ٹی وی چینل کے اوپر لائیو پریس کانفرنسز کرتے ہوئے انہوں نے بتایا تھا کہ بھائی کراچی کے ڈاکٹرز ہوں، لاہور کے ڈاکٹرز ہوں، جتنے بھی بڑے بڑے ڈاکٹرز ہیں، وہ نواز شریف کا کیس ہی نہیں پکڑ رہے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہائی پروفائل کیس ہے، پلیٹلیٹس اتنے کم ہیں، اگر کچھ ہو گیا تو ہمارے پہ بلی آ جائے گی۔ اور یہ بات میں اس لیے کنیکٹ کر رہی ہوں کہ جو بشرا بی بی منجن بیچ رہی ہیں کہ جی عمران خان صاحب کو جیل میں زہر دے دیا جائے گا، ان کو پھر پتا ہوگا کہ زہر کیسے دیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کیونکہ بھائی نواز شریف کو کون زہر دے رہا تھا؟ عمران خان، جنرل باجوہ، جنرل فیض، کون؟ یہ ہمیں بتایا جائے۔ یا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو نواز شریف کو ان کے گھر سے کھانا آتا تھا اس میں زہر تھا؟ کیا بات کر رہے ہیں بھائی، کیا بات کر رہے ہیں۔ ایک تو یہ چیز ہے کہ بھائی نواز شریف کو جو سلو پوائزن کر رہا تھا وہ کون کر رہا تھا۔ دوسری یہ چیز ہے کہ جو بشرا بی بی کہہ رہی ہے جی گھر سے کھانا ہے، اور کنسیڈرنگ کہ جو بشرا بی بی صاحبہ کی ریپوٹیشن ہے، جس طرح سے وہ عمران خان صاحب کے لیے تو ظاہر سی بات ہے وہ پیر ہیں، ٹھیک ہے، اور عمران خان ان کے مرید ہیں، لیکن عام لوگوں کے لیے یہاں تک کہ عمران خان صاحب کی جو اپنی بہنیں ہیں وہ بشرا بی بی کو ایک ویمپ کی طرح دیکھتی ہیں، اور جو ان کی کنسیڈرنگ جو ان کی ریپوٹیشن ہے اور جس طریقے سے انہوں نے عمران خان کو پھنسا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے ان کے دماغ کو کنٹرول کیا ہوا تھا ہپنوٹائز کر کے، جادو ٹونے تنتر منتر کر کے، اور عمران خان کا جو اعتماد ہے، جو اعتقاد ہے، جو یقین ہے، وہ اتنا کمزور تھا اور اتنا کمزور ہے کہ وہ بشرا بی بی کے چلوں کے پیچھے لگ گئے۔ تو ایسے میں دوسرا تو پھر یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے کہ اس لیے بشرا بی بی کہہ رہی ہیں تاکہ گھر سے وہ کھانا بھیجیں اور پھر وہ کچھ میں لا کے بھیجیں تاکہ عمران خان کے بھی مسل اور پلیٹلیٹس کم ہوں اور پھر عمران خان صاحب بھی ملک سے باہر چلے جائیں۔ مطلب فرمائشیں دیکھیں، آگے سنیں فرمائشیں جو میں کہہ رہی ہوں۔ درخواست میں مزید یہ کہا گیا کہ جی میرے شوہر کو جیل مینول کے مطابق وہ سہولیات نہیں دی جا رہی ہیں جس کے وہ حقدار ہیں۔ شوہر کے ساتھ جیل میں غیر انسانی سلوک آئین کے آرٹیکل 9 اور 14 کی خلاف ورزی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو جیل میں واک اور ایکسرسائز کی سہولت فراہم کی جائے۔ ماں صدقے جائے، بالکل جی، یہ تو کسی ہوٹل میں گئے ہیں نا، ہوٹل میں گئے ہیں نا عمران خان صاحب۔ ایک طرف زہر کا خدشہ ہے، روٹی ٹھیک نہیں مل رہی، اوپر سے جی ہمیں ایکسرسائز بھی کرنے دی جائے، ہمیں واک بھی کرنے دی جائے، تو بھائی پھر ایسے کام نہیں کرنے تھے کہ آپ کو جیل جانا پڑے۔ زمان پاک میں ہی رکھتے نا پھر پالش بچے کو، زمان پاک میں ہی رکھتے، حرکتیں کرتوتے ٹھیک کرتے پھر اپنی۔ انہیں گھر کے کھانے کی اجازت بھی نہیں دی گئی ہے جیسا ماضی میں قیدیوں کو سہولت دی گئی ہے۔ درخواست میں یہ استدعا بھی کی گئی ہے کہ پی ٹی آئی کی جیل میں سیکیورٹی اور تحفظ کو یقینی بنانے کے اقدامات کے۔ بھئی اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جی واک بھی کرنی ہے، ایکسرسائز بھی کرنی ہے، کھلے میں بھی جانا ہے صاحب کو، صاحب بہادر کو کھلے میں بھی جانا ہے
اور ساتھ میں سیکیورٹی بھی. مطلب کہ عمران خان صاحب یا بشرا بی بی یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ان کو پرسنل 4-5 گارڈز دے دیے جائیں, جہاں جہاں عمران خان جائے ان کے پیچھے پیچھے. تو پھر یہ جیل تو نہیں ہوئی نا, یہ تو وی آئی پی پروٹوکول ہوا. ان لوگوں کا وی آئی پی پروٹوکول جنہوں نے حکومت میں آتا ہی سو کالڈ آسٹیرٹی ڈرائیو چلائی تھی کہ جی ہم سادہ لوگ ہیں, آ کر کے بھینسیں کٹے بیچ دی. اور یہ آدمی جب ملک کے وزیر اعظم بنے تو یہ دوسروں کے پنکھے اور اے سی اترواتے رہے تھے, دوسروں کے بیڈ اور دوسروں کی جو بستر اور گدے پنتے رہے تھے کہ اس کو گدا نہ ملے, اس کو بستر نہ ملے, اس کو چادر نہ ملے, اس کو کرسی نہ ملے, اس کو اے سی نہ ملے, اس کو پنکھا نہ ملے. اس کی ٹارچر ہوتے ہوئے ویڈیو مجھے بھیجے ہیں. آج وہ اپنے پیر کی دوڑے لگوا رہا ہے کہ بھائی مجھے ایکسرسائز بھی کرنے دو, مجھے کھانا بھی گھر کا چاہیے, ہائی مجھے زہر دے دیں گے, مجھے زہر دے دیں گے. انسان دوسرے انسان کو تب ڈراتا ہے جب وہ خود ڈرا ہوا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب ڈرے ہوئے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ بشرا بی بی ڈری ہوئی ہیں, اسی لیے وہ عدالتوں کو اور لوگوں کو ڈرا رہی ہے, ہائے ہائے کھانا گھر سے بھیج دو, ان کو کوئی زہر دینے والا ہے, کیونکہ یہ ڈری ہوئی ہیں. اور بشرا بی بی کے ڈر کی وجہ بالکل ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ بشرا بی بی ویسے تو پیرنی ہے, ان کے مرید اس ٹائم پر, ویسے تو بہت سے مرید ہوں گے لیکن 2 بہت خاص مرید ہیں. ایک کو تو تکلیف ملی جو کہ عمران خان صاحب ہیں, اور جو دوسرے مرید ہے نا ان کو بھی اچھی خاصی تکلیف مل رہی ہے. جو ننا منا آج عمران خان صاحب کو ریلیف ملا ہے نا, اس کو بھی کوئی بڑا ریلیف نہیں لینا. چلے اچھا چلے ایسے کر لیں, پیرنی کے 2 مرید, ٹھیک ہے, ایک کو ریلیف ایک کو تکلیف, ہے نا, بن گیا نا. واہ کتنا اچھا شعر بن گیا. اچھا جی, خاور مانیکا. محکمہ اوقاف کی زمین پر ناجائز قبضے کے الزام میں گرفتار خاور مانیکا کو اوکاڑا کے مقامی عدالت میں پیش کیا گیا, جہاں اینٹی کرپشن کیس میں 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کے خلاف خاور مانیکا کی درخواست پر سماعت ہوئی. اور سماعت میں آپ کو بتا دوں کہ کیا ہوا کہ جی جسمانی ریمانڈ کے خلاف جو درخواست تھی وہ خارج کر دی گئی ہے. تکلیف, کوئی ریلیف نہیں ملنا. بھائی سیدھی سی بات ہے, اینٹی کرپشن نے رواں سال جون میں تقریباً ایک فوجداری ریفرنس دائر کیا تھا ان کے اوپر. اس مقدمے میں خاور مانیکا ہی نہیں بلکہ ان کے 2 بیٹے بھی اس میں شامل ہیں. اور آلریڈی میں نے آپ کو ان کی بیٹی کا, وہ مہرونسا جو ان کی بیٹی ہیں صاحبزادی, ان کا میں نے آلریڈی کیس آپ کو بتایا ہے. اس کے علاوہ محکمہ اوقاف کی جو زمین ہے اس پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے. اوقاف کی زمین ہے, سرکاری زمین ہے, اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. اور قبضہ صرف یہ نہیں کہ جی زمین کو صرف ایسے باؤنڈری کے اوپر بندے کھڑے کر کے نہیں, قبضہ ایسے کہ اس کے اوپر دکانیں بنا دی, قبرستان کی زمین تھی اس کے اوپر شادی ہال بنا دیا. مطلب دونوں ہاتھوں سے انہوں نے لٹا پھٹا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. تو ایسے میں جی جسمانی ریمانڈ نہ ہو, فلانا ریمانڈ نہ ہو. ابھی خاور مانیکا صاحب جو ہے وہ بول بھی رہے ہیں کہ جی میں تو سیاستدان نہیں ہوں, میں تو ایک عام آدمی ہوں, جس طرح بشرا بی بی کہتی ہیں. بلکہ بشرا بی بی کیا کہتی ہیں, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ہائے وہ بہت گھریلو عورت ہے. میں نے گھریلو عورت کی گھریلو پنا بھی دیکھ لیا کہ کتنا ہے. اور بشرا بی بی خود یہ کہتی ہیں کہ جی وہ ایف اے پاس, ان کو انگریزی نہیں آتی, تو تعلیم کے بارے میں تو خود ہی, شعور کے بارے میں تو ہمیں خود ہی پتہ چل گیا ہے. اب اسی طرح خاور مانیکا صاحب بھی کتنے عام آدمی ہیں وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے. پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ انہوں نے اوقاف کی زمین کے ساتھ کیا کیا کہ عام آدمی اور اتنا شاطر, مطلب بھئی یہ تو ٹو مچ ہی ہو گیا. خیر اینی ویز لبے لباب اس معاملے کا پورا یہ ہے کہ بھائی جی گل ود گئی جے تے اے ریلیف شریف والا کوئی چکر نہیں ہے گا. وہاں سے ایک بریکنگ نیوز یہ ہے کہ علی محمد خان صاحب ٹیلی ویژن شو پر آ کر کے, نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کے ان سے یہ کوشچن کیا گیا اسپیسیفکلی کہ کیا یہ کوششیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, فوج کے ساتھ بیک ڈور رابطے کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. تو ان کا جواب تھا جی ہاں کوششیں کی جا رہی ہیں. علی محمد خان کو ابھی اس ٹائم پر میں اس لیے کوٹ کر رہی ہوں کیونکہ وہ بہت لمبی جیل کاٹنے کے باوجود بھی ابھی بھی پی ٹی آئی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ابھی بھی وہ خان کے ساتھ ہیں. سو لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی کوششیں کی جا رہی ہیں, بالکل کی جا رہی ہیں کوششیں. سو وچ مینس کہ منت ترلا, ہاتھ پاؤں جوڑنا, گٹے گوڈے پکڑنا جاری ہے, لیکن معافی مسترد ہے. کوئی بیک ڈور طریقے سے جو ہے فوج نے ان کے ساتھ بات نہیں کرنی ہے, ایٹ لیسٹ ابھی تو نہیں کرنی ہے, نہ ابھی کرنی ہے نہ آئندہ چند مہینوں میں کرنی ہے. چند سالوں کا میں کچھ نہیں کہہ سکتی, لیکن چند دنوں اور چند مہینوں میں یہ جو بیک ڈور رابطے ہوں یا ڈائریکٹ رابطے ہوں, فوج کا پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہو سکتا. لائک کرے, سبسکرائب کرے, اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.